لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इस्लाम चैनल उर्दू पर आप देख रहे हैं ज़िलहज की और ईद उल अज़हा की खसूसी ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका मेज़बान रिज़वान अरशद। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। ये ईद आप सब के लिए नेक खुशियाँ लेकर आए और नेक तमन्नाएँ लेकर आए। अल्लाह ताला आपकी दी हुई कुर्बानी को अपने यहाँ कबूल करे और जिन लोगों ने बैतुल्लाह का हज किया है अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हज जो इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान हैं उनमें से एक अहम रुकन है और ये हर उस साहिब इस्तिताअत मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है जो बैतुल्लाह का सफ़र करने की इस्तिताअत रखता हो। इसलिए आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि हज जो है और उसके साथ साथ हज के जो अवामल हैं, हज के जो अराकीन हैं जिनके अंदर कुर्बानी एक अहम रुकन है, वो हमारी ज़िंदगियों के ऊपर क्या असरात डालते हैं और उससे हमें क्या सबक मिलता है। मेरे साथ आज के पहले सेगमेंट के अंदर मौजूद होंगे जनाब हाजी मोहम्मद रमज़ान दबाग साहब, जिन्होंने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है। हाजी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह रिज़वान भाई, जज़ाकल्लाह है। भाई साहब, आपको हम इस्लाम चैनल उर्दू की खुसूसी नशरियात में खुशामदीद कहते हैं और आपसे सबसे पहला मेरा सवाल तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको कई बार अपने घर की ज़ियारत का मौका दिया, तो आप वैसे अमूमी तौर पर हम उलमा कराम के बयानात भी सुनते हैं, हम कुरान की तफसीर को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी है, लेकिन हमारे देखने वाले नाजरीन को बताइए कि हज जो है बुनियादी तौर पर हमें क्या दरस देता है। जी माशाअल्लाह रिज़वान भाई, असल में पहली बात ये, मैं उलमा नहीं हूँ, मैं तो नालेक सा बंदा हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी कि तकरीबन 25 हज जो है ना, माशाअल्लाह 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 कबूल अता फरमाए। आमीन आमीन। तो जो सवाल है कि क्या मुझे वो क्या सबक है हमारे लिए, तो पहली बात तो ये है कि ये अल्लाह पाक का एक हुक्म है कि हमें हज अगर हम इस्तिताअत रखते हैं और तो फिर हज हमारे ऊपर अगर फ़र्ज हो गया है, अगर हज हम नहीं करते हैं तो फिर हम गुनहगार हो जाते हैं। असल बुनियादी चीज़ तो ये हमने समझनी चाहिए। इसके बाद बकाया चीज़ें जो मिलती हैं वो सब बोनस से समझ लें। तो पहली जो चीज़ है, पहला एक जो हज करना है वो अगर फ़र्ज हो गया आपके ऊपर, और फ़र्ज किसके ऊपर है, बड़ी सिंपल जी चीज़ है कि आप मुसलमान हों, आप जो है ना एडल्ट हों, बालिग हों, और आपकी सेहत ठीक हो, आपकी माली हालात रीजनेबल हो कि आप उधर जा सकें, हज पर वापस आ सकें, और आप किधर पाबंद नहीं है, मसलन कोई जेल वगैरह में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हैं आप। तो ये बुनियादी चीज़ें अगर अल्लाह पाक ने आपको दे दी हैं तो फिर लाजमी है कि आप फौरी हज को जाएं। देखिए ये 2 साल से हज जो है ना तो हम नहीं कर पा सके, सऊदी से जो लोग बाहर हैं हम, तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप फ़र्ज जाकर पूरा कर रहे हैं,
اس کے بعد جو اس کے انعام ہیں تو وہ انعام تو اتنے ہیں. اور سب سے بڑا انعام کیا ہے کہ بندہ جب حج کر لیتا ہے تو وہ ایسا واپس لوٹاتا ہے کہ جس طرح نیا بچہ ابھی جس نے جنم دیا ابھی پیدا ہوا ہے. ایسا ہی سب جو ہے اور ایک نئی بالکل ایسے ہی. جی حاجی صاحب یہ بالکل آپ نے باتیں صحیح کی، لیکن دیکھیں یہ ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں، جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور حج کے متعلق یہ ساری چیزیں جب دیکھتے ہیں تو یہ بالکل ایک ایمانی کیفیت جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. لیکن آپ عملی طور پر ماشاءاللہ تقریباً 25 مرتبہ آپ نے 25 مرتبہ کہا کہ جا چکے ہیں، تو آپ اپنا کوئی ایسی فیلنگ بیان کریں کہ جب آپ نے حج کیا اور جس طرح بھی آپ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ بھی دیا، تو آپ کی کیا فیلنگز تھی کہ جب آپ نے حج مکمل کر لیا، یا آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہے جب ہر دفعہ آپ حج مکمل کر کے واپس لوٹتے ہیں؟ جی اس میں نے دیکھا کہ جو بندہ اپنی کوشش کے ساتھ ایک دفعہ حج کو چلے جاتا ہے نا تو ادھر دعائیں الحمدللہ قبول ہوتی ہیں. پھر وہ بندہ باہر جاتا رہتا ہے الحمدللہ. تو مشکل مرحلہ ہے پہلا حج کرنا، تو وہ بندہ کر لے. اس کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں، میں نے ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ کعبہ شریف کے سامنے جو دعا کی میں نے تو اللہ پاک اس کو قبول اللہ پاک نے کر لی. پہلی بات. اگلی بات اس سے بھی بڑی بات، تو جو میں نے دعا کی کعبہ شریف کے سامنے ہاتھ اٹھا کر تو وہ دعا قبول ہو گئی. مگر جب میں مدینہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر پہنچا ہوں تو ادھر جو میرے دل سے بات گزری وہ قبول ہو گئی. ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. ماشاءاللہ. یہ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ رب العزت کے سب سے محبوب پیغمبر، جن کے لیے اس کائنات کو جو ہے نا وہ بنایا گیا، سجایا گیا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہاں ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. نہیں پڑی جی. یہ خود میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. اللہ اکبر. تو حج تو ایسی خوبصورتی ہے نا جی کہ تھوڑی مشکلات ہے، پیسے کی تھوڑی ضرورت ہے، یہ چیزیں ہیں، پر جب بندہ ادھر پہنچ جاتا ہے نا جی تو پوری دنیا کے اوپر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جدھر آپ کو وہ سکون ملے گا، ایسی خوشی محسوس ہوگی کہ وہ اگر آپ ملین پاؤنڈ بھی کدھر وہ حاصل نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی. درخواست ہے کہ جو ابھی تک نہیں گئے جا سکے حج پر، آج اس وقت ہی ارادہ کم سے کم کر لیں اور اللہ پاک سے مانگ لیں اور پھر تیاری اپنی کر لیں اور اگلے سال کی تیاری کر لیں. اور اگلے سال اگر کوئی پابندی، اللہ کرے پابندیاں ختم ہو جائیں، اگر پابندی اگلے سال بھی ہو گئی اور آپ نے پکی ارادہ تیاری کی ہوئی تھی، اس کے دوران موت آ گئی تو انشاءاللہ آپ کا حج لکھا جائے گا انشاءاللہ العزیز. اچھا حاج صاحب ایک اور چیز آپ بتائیں. دیکھیں امت مسلمہ کا جو تصور ہے اس میں نہ عرب ہے نہ عجب ہے، سب اس سے مبرہ ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اور ایز اے ایک امت کے جسد واحد کے طور پر وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں. وہاں رنگ و نسل کی کوئی تمیز نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا بھر سے وہاں پر لوگ آتے ہیں، مسلمان آتے ہیں، چاہے کسی کا رنگ کالا ہے، چاہے گورا ہے، چاہے گندمی ہے، جو بھی ہے سارے کے سارے سربسجود ہوتے ہیں وہاں پر. تو آپ نے وہاں جو شیرہار بچے ہیں ان کو بھی دیکھا ہوگا اور آپ نے وہاں پر جو بزرگ ہیں ان کو بھی دیکھا ہوگا. ذرا ان کی کیفیات بیان کر سکتے ہیں آپ کہ کیا کیفیت ہوگی وہاں پر جب بچوں کو آپ دیکھتے ہیں اور جہاں جب بوڑھوں کو دیکھتے ہیں؟ جوانی کے اندر تو انسان صحیح بھی کر لیتا ہے، انسان بھاگ بھی لیتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ جو شاید جسمانی طور پر معذور ہوں یا بہت چھوٹے ہوں، تو ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ جی ماشاءاللہ جی، اللہ اکبر. بس یہ بندہ ادھر جا کر ہی صحیح ایکسپیرینس کر سکتا ہے. یہ بیان اس کے جو ہے نا الفاظ اس کے لیے نہیں ہے کہ جو ادھر خوشی محسوس ہوتی ہے اور یہ بوڑھوں کو دیکھ کر، بچوں کو دیکھ کر، وہ جو ہے نا طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ میں دوڑ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور عرفات کے دن جو ہے نا گڑگڑا کر رو رہے ہیں بوڑھے جوان، معافی مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. تو یہ جو منظر ہے نا جی تو صرف اس جگہ پر ہی یہ حاصل ہوتے ہیں. اور یہ ایسی منظر ہے کہ ہر مسلمان جلد اور جلد کوشش کرے کہ حج کی تیاری کرے اور اللہ پاک کے حکم سے ادھر چلا جائے اور یہ چیزیں حاصل کر لیں.
ماشاءاللہ. اچھا دوسرا حاجی صاحب ایک اور چیز یہ ہے کہ حج ظاہر مشقت کا نام ہے، ایک محنت کا نام ہے، ایک سٹرگل کا نام ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر گھر سے نکلنا، جیسے آپ نے پہلے کہا، تیاری کرنی، پیکنگ کرنی، پھر وہاں پر جانا، ہوٹل کے اندر قیام، طواف، صفا و مروہ، پھر آپ نے ہیموں کے اندر بیٹھنا، پھر کھانے کا جو ہے ظاہر ہے وہ بھی روٹین نہیں رہتی جو ہم گھروں کے اندر بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک مشقت طلب ہے. تو اس مشقت کے اندر آپ محبت کا جذبہ یا اللہ سے جو اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے وہ کس طرح سے حاصل کر پاتے ہیں؟ جی الحمدللہ جی، یہ سب اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے. میری والدہ ہے تقریباً اس وقت 90 کے قریب ہے، اور 2-3 سال پہلے تک وہ بھی تقریباً ہر سال جایا کرتی. ماشاءاللہ. تقریباً سال تک اس کی عمر، ابھی تو تقریباً 90 کو پہنچنے والی ہے. ماشاءاللہ. تو 80 سال آپ کو پتا ہے جو آج کل تو بس بار حالات ہی ایسے ہیں کہ نوجوان بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ بیماری پریشانی ان کو لگی ہوئی ہے. ایسے ہی تو سال کے بوڑھے بھی ادھر جاتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے ایسی جو ہے نا مدد آ جاتی ہے کہ ویسے وہ جو ہے نا بڑی مشکل سے چلتے ہیں کرتے ہیں، اور ادھر جو ہے نا ایسی اللہ پاک کی طرف سے قوت آ جاتی ہے. تو ہے مشکلات، مگر تھوڑا سا بندہ جو ہے نا دل کو باندھ لے، اپنے آپ کو سنوار لے، اللہ پاک کے اوپر جو ہے نا رکھ لے یقین کہ اللہ پاک ہی ہمیں جو ہے نا مدد کرے گا، تو وہ سب چیزیں بڑے آسانی سے جو ہے نا تھرو ہو جاتی ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ ادھر عموماً گروپس کے اندر ہم جاتے ہیں، اکیلے اکیلے نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ، عموماً گروپس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو بالکل نیا بندہ بھی ہو نا تو ان کے لیے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی الحمدللہ. تھوڑی بہت ہی تو ہوتی ہے، بہرحال عام میجر پریشانی کوئی نہیں. اور پریشانی ہوتی بھی ہے تو وہ بڑی عارضی ہوتی ہے، 1 گھنٹے کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، اور وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے. تو کوئی اس کے اندر جو ہے نا ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ پاک کی مدد آ جاتی ہے نا اصل. ماشاءاللہ. یہ ظاہر ہے یہ جو امت واحدہ اور امت مسلمہ کا تصور ہے، اس کے اندر جب انسان دیکھتا ہے بہت سارے لوگ آئے ہوتے ہیں، ان کی ایفرٹس ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ خوش ہو جاتا ہے. اچھا حاجی صاحب، یقیناً ہر انسان جو ہے پہلی دفعہ جب بیت اللہ کو دیکھتا ہے، جب نگاہیں اس پہ مرکوز ہوتی ہیں، جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضری دیتا ہے، تو انسان کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، کچھ واقعات ہوتے ہیں انسان کو یاد رہتے ہیں. تو جب آپ بیت اللہ گئے، جب بیت اللہ کا طواف کیا، جب پہلی مرتبہ گئے، کوئی ایسا واقعہ جو ابھی تک آپ کے ذہن سے محو نہ ہوا ہو اور آپ بار بار اس کو یاد کر کے اللہ کی رضا اور اللہ کی قدرت کو جو ہے وہ یاد کرتے ہوں؟ جی ماشاءاللہ، بیت اللہ شریف، کعبہ شریف جو ہے نا جی، تو عموماً جو لوگ حج پر نہیں گئے، پر جب بندہ دیکھتا ہے نا جی تو آنکھوں سے نکلنے، اور ایسی جو ہے نا اس کا دبدبہ ہے اس جگہ کا اور کعبہ شریف کا کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے جو ہے نا. اور خیر علماء سمجھاتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ آپ کی آنکھیں پڑیں کعبہ شریف پر تو جو دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ قبول کر لے گا. تو وہ دعا عموماً ہمیں تو سکھائی گئی کہ یہ دعا کریں کہ اللہ پاک اس وقت کے بعد جو بھی میں نیک تمنے، نیک ارادے، نیک دعائیں کروں تو قبول کر لینا. تو تمام اس کے بعد جو ہے دعائیں اللہ پاک قبول کرتا رہتا ہے انشاءاللہ، کیونکہ وہ پہلی نظر جب پڑتی ہے کعبہ شریف پر جو دعا کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ قبول ہو جاتی ہے. تو دعا عموماً میں تو یہ کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس وقت کے بعد جو بھی میں نیک تمنے، نیک ارادے، نیک دعائیں کروں، تمام مسلمان سمیت وہ قبول کرنا. تو وہ تمام چیزیں اس کے اندر کور ہو جاتی ہیں. بھائی صاحب، ہم ابھی حج کے حوالے سے واقعات کو ڈسکس کر رہے ہیں، ساری چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن حج ظاہر بنیادی طور پر مقصد ہے اپنے رب کی رضا کا حصول. اور پھر انسان جب اس سے پلٹتا ہے، جب واپس آتا ہے، تو وہ معاشرے کے اندر، جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، وہاں پر بے شمار ایسے عوامل ہیں کہ جو آپ کو مجبور کرتے ہیں یا آپ کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ برائی کی طرف جائیں. شیطان ظاہر ہے وہ ایک ایفرٹ کے اندر مصروف ہے کہ وہ ہر مسلمان کے پیچھے ہے کہ وہ رب کو چھوڑ کر شیطانی عمل کے پیچھے جائے اور رب کی رضا کو چھوڑ کر وہ برائی کے راستے پر چلے. تو حج کا جو نیوکلس ہے، جو آپ سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی گزشتہ 2 برسوں سے جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کووڈ کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، تو یہ جو 2 سال کا گیپ آیا ہے، اس نے آپ کو کچھ الگ سے چیز سوچنے پر مجبور کی ہے کہ کوئی ایسی چیز جو آپ مس کر رہے ہوں، جو پہلے نہ کرتے ہوں، جس کی آپ کو اشد ضرورت ہو؟ جی ماشاءاللہ جی رضوان بھائی، اصل میں
دیکھیں یہ جو کرونا وائرس آئی ہوئی ہے یہ ایک جاندار چیز ہے، ایک جاندار چیز ہے. تو یہ ہماری مسجدیں بند ہو گئی، حج عموماً 60,000 لوگ اس سال گئے، ویسے تو 3 ملین لوگ جاتے ہیں. تو یہ بنیادی اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہے، اور صرف ہم سے نہیں ناراض بلکہ پوری جو دنیا میں لوگ ہیں، مسلمان ہیں یا کفار ہیں، دونوں سے اللہ پاک ناراض ہے. یہ جو ہے نا، تو یہ سوچ ہمیں آنی چاہیے کہ یہ مسجدیں بند، طواف عموماً بند، مدینہ شریف کا حاضری لگانی بند، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو اس کے پیچھے وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنے دور چلے گئے ہیں اپنے دین سے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ زبردستی رکاوٹ ڈالی کہ رک جائیں، کہ آپ یہ کوشش تو کر رہے ہیں میرے قریب آنے میں، حجوں کے اوپر حج کر رہے ہیں، مگر جو آپ نے تباہی مچائی ہوئی ہے نا، تو وہ آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو یہ مجھے محسوس ہوا کہ 20 حج میں تقریباً 10 سال پہلے کر چکا تھا. تو 10 سال پہلے اللہ پاک نے مہربانی کی اور ایک خاص استاد حضرت احمد دباغ، ان کے ساتھ 10 دن میری اعتکاف کے بیٹھنا ہوا، تقریباً 80 لوگ تھے، اور اس سے پہلے میں نے تقریباً 20 حج کر چکا تھا 10 سال پہلے. تو شیطان اور نفس نے میرے ذہن میں ڈالا ہوا تھا کہ یار آپ تو بلے بلے، آپ کی جیب میں تو جنت کی چابی ابھی پڑی ہوئی ہے، آپ نے اور کیا کرنا ہے؟ 20 حج کر چکے ہیں، نماز آپ نے پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو شیطان نفس نے یہ میرے ذہن میں ڈالا ہوا تھا. اور یہ کب واضح ہوا کہ میرے جیب میں تو جو ہے نا جیب پھٹا ہوا ہے اور اندر ہے ہی کچھ نہیں، 20 حج کرنے کے باوجود کچھ بھی نہیں. تو یہ جب یہ تزکیہ نفس کی بات سامنے آئی نا، تو یہ تزکیہ نفس استاد نے سمجھا. تو میں نے کہا جی تو حج روزہ زکوٰۃ کی بات کریں تو عام بندہ جو ہے تو وہ میرے جیسا سمجھ سکے، یہ تزکیہ نفس کیا ہے. تو یہ اللہ پاک قرآن مجید میں نچوڑ نکال کر تیسرے سپارے، آخری سپارے میں کامیابی کا ایک فارمولا دیتا ہے، حل دیتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. تو موٹا موٹا تزکیہ پھر علماء نے ہمیں سمجھایا کہ جس نے اپنا دل، اپنا دماغ اور موٹے موٹے 7 اعضاء جسم پر ہیں ان کو اگر قابو کر لیا، ان کے اوپر قابو پا لیا، شیطان سے واپس ہے، تو وہ بندہ کامیاب ہے. وہ بندہ کامیاب نہیں جس نے 20 حج کر لیے میرے جیسے. تو جب میں نے 20 حج کر چکا تھا اور یہ تزکیہ نفس سامنے نہیں تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ شیطان میرے اوپر کود رہا تھا اور میں زمین پر فیل ہو کر لیٹا ہوا تھا 20 حج کرنے کے باوجود. اللہ اکبر. تو یہ جو تزکیہ نفس ہے نا جی، اس کو قابو کرنا، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، یہ ایک مسنگ لنک ہے ہماری مسلمانوں کے اندر اس وقت. تو ہم ایک اور کام کر رہے ہیں، مگر تزکیہ نفس کس طرح ہم اپنے دل، دماغ اور جسم کو پاک صاف کریں، اس کا ایک خاص طریقہ ہے. اور وہ طریقہ ہے تزکیہ نفس، جو میرا استاد حضرت احمد دباغ وہ پوری دنیا پر پھر رہا ہے اور یہ چیز جو ہے نا نافذ کر رہا ہے، سکھا رہا ہے، جو ہم سے گم ہو گئی ہے. 100-150 سال پہلے تزکیہ نفس ایک چیز تھی کہ وہ دبا دبا کر علماء کے اندر ٹریننگ دیا جایا کرتی تھی کہ کس طرح اپنی زبان کو پاک کریں، آنکھوں کو پاک کریں، کانوں کو پاک کریں، ہاتھوں کو پاک رکھیں، پیٹ، شرمگاہ اور پاؤں کو پاک صاف رکھیں. ان کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی. وہ پھر آ کر معاشرے میں وہ جو ہے نا تقسیم کیا کرتے تھے وہ ٹریننگ. یہ ٹریننگ ہم سے ختم ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، خاص جب پاکستان جیسے ملک کو دیکھتے ہیں کہ 99% لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، مسجد مدرسے کی کوئی کمی نہیں ہے، سنت لباس کی کوئی کمی نہیں ہے، حاجیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، روزے داروں کی کوئی کمی نہیں ہے. اس کے باوجود ادھر ہم نے تباہی مچائی ہوئی ہے. وہ تباہی کہاں سے آئی؟ یہ تزکیہ نفس نہ ہونے کی یہ وجہ ہے کہ ہم نے تباہی مچائی. تو حاجی صاحب یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ 99% آبادی مسلمان، اور پھر اس کے بعد سنت نبوی جیسا لباس، وہاں پر خیرات کرنے والے سب سے زیادہ، زکوٰۃ دینے والے زیادہ، حاجی زیادہ، لیکن اس کے باوجود بھی معاشرے کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. اور تزکیہ نفس کی آپ نے بات کی کہ ہر آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تزکیہ نفس کرے. تو عمومی طور پر آپ سے ویسے ایک جنرل سا سوال ہے، کیا یہ تزکیہ نفس صرف حج کے ایام کے دوران یا رمضان المبارک کے دوران ہی ضروری ہے، یا ہر لمحہ اور جو سال کے 365 دن ہیں سب اوقات کے اندر تزکیہ نفس جو ہے وہ رہنا ضروری ہے، کرنا اس کا محاسبہ ضروری ہے؟
ماشاءاللہ اصل میں یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں نا جی، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہے، نچوڑ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، دل کو پاک کر لیں، دماغ کو پاک کر لیں، اور یہ ساتھ جو اعضاء ہیں ان کو پاک صاف کر لیں۔ اصل ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو پاک صاف کیا جائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض عین ہے، تزکیہ نفس، سیلف پیوریفیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، یہ مینڈیٹری ہے، لازمی ہے۔ اس بغیر کیا ہوتا ہے، ایک قدم ہم آگے چلتے ہیں، 2 قدم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو 365 دن سال کے اس کے اوپر ہر وقت فوکس ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا حاجی محمد رمضان دباغ صاحب کہ اگر انسان حج کرنے جاتا ہے، انسان عمرہ کرنے جاتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے، لیکن واپس آ کر اگر اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی تو پھر اس کے حج اور عمرے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جی الحمدللہ، دیکھیں جو آپ کا فرض تھا وہ ہو گیا۔ حج کا کام یہ تھا کہ آپ کو پاک صاف کر کے واپس بھیج دیں، ٹھیک ہے، تو حج کا تو وہ کام ہو گیا۔ پر جب ہم واپس یہ اگر ٹریننگ ہمارے اندر نہیں ہے تزکیہ نفس کی، تو اس طرح نہیں کہ ہم پہلے گندگی کے، ہمارے اوپر بڑی گندگی تھی، ہم جا کر صحیح نہائے اور بالکل صفائی ہو گئی، پھر ہم باتھ روم سے باہر نکلے اور باہر کچرے کا نالا چل رہا ہے، اس کے اندر پھر چھلانگ لگاتے تھے، تو وہ کس کی غلطی ہے؟ وہ ہماری اپنی غلطی ہے نا۔ ہم پاک صاف ہو گئے تو اپنے آپ کو پاک صاف ہے، تو پاک ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو حج سے واپس آتے ہیں تو زبان ہماری غلط چل رہی ہے، آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، کان غلط سن رہے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ ہم کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، پیٹ کے اندر کوئی پرواہ نہیں ہے، شرمگاہ کے جو گناہ ہو رہے ہیں آپ کے سامنے معاشرے میں، پاؤں ہم استعمال کرتے ہیں، غلط جگہ اپنے جسم کو لے جاتے ہیں۔ تو جو نماز کا کام ہے آپ کو پاک صاف کرے، وہ پاک صاف ہو گئے، مگر نماز کے بعد اس کو آپ قائم رکھیں۔ حج کا کام ہے کہ آپ جس طرح نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اس طرح آپ آ گئے ہیں، مگر وہ نئے بچے کا کام ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا حاجی صاحب، ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ تقریباً 25 مرتبہ حج کیا، تو تزکیہ نفس کے اوپر بھی آپ نے بڑی خوبصورت انداز کے اندر بات کی اور بنیادی اس کا مقصد بھی بتایا کہ حج ظاہر ہے انسان کو بالکل ایک پاک صاف کر دیتا ہے، نہلا دہلا دیتا ہے، اور بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے انسان ایک نومولود بچہ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے۔ تو یقیناً آپ بہت سارے احباب کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا، بہت سارے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے، ان کے ہم ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہے، ہمیں تلقین بھی کرتا ہے کہ کسی کے عیب کے اوپر جو ہے تم اس کو عیاں نہ کرو، پردہ ڈالو۔ تو بہت سارے لوگ تو یقیناً ان کی کہانیاں آپ کے پاس ہوں گی کہ جو پہلے معاشرے کے اندر ایک اچھے کردار کے حامل نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو توفیق دی، وہ بیت اللہ شریف گئے، حج کیا، عمرہ کیا، اور اس کے بعد آ کے ان کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ تو کیا کوئی اس طرح کی چیز آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بے شک آپ کسی کا نام نہ لیں، لیکن جیسے ایک تذکیر کے طور پر، ایک تربیت کے طور پر، ایک انسپائریشن کے طور پر، تاکہ ہمارے ناظرین اس سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں۔ بالکل جی، ایسے بہت واقعات ہیں جو میں نے خود ایکسپیرینس کی ہیں۔ تو ادھر یو کے میں ایک ساتھی تھا، بڑا اچھا میرا دوست، اور وہ تھوڑا مسجد سے شرماتا تھا، ان چیزوں سے شرماتا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا یار آپ تیار ہو جائیں، میں آپ کو لے جاؤں گا اور میں خرچ کروں گا۔ اس کے پاس خرچہ تھا، مگر میں نے اس کو بس جو ہے نا ایک بوسٹ دینے کے لیے، اور میں نے اس کے اوپر اپنا خرچہ کیا۔ ماشاءاللہ۔ اس بات کیا ہوئے کہ پہلے تو نہ اس نے عمرہ کیا ہوا تھا اور نہ حج کیا ہوا تھا، اور مسجد کو بھی جانے میں اس کو شرم آیا کرتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ خود جو ہے نا، جو غریب ان کے رشتہ دار سے پاکستان سے وہ بے تاشا، یہ 10-15 سال پہلے کی بات ہے، اس دوران وہ بے تاشا اپنے رشتہ داروں کو، غریب غربوں کو عمرے پر اور حج پر اس نے بھیجا، الحمدللہ۔ تو یہ ایک اثر، یعنی پہلے خود اس نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی، خود وہاں پر گیا، خود جو ہے اپنے دل کے اندر اس کی جو رحمت ہے اس کو سمایا، اور اس کے بعد الحمدللہ اپنے عزیز و اقارب میں سے بے شمار لوگوں کو وہ وہاں پر لے جا چکا ہے۔ الحمدللہ۔ حاجی محمد رمضان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آخر میں جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو اس عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر اور حج کے موقع کے اوپر آپ کوئی
پیغام دینا چاہیں, کوئی ایسی بات کہنا چاہیں جو ہمارے ناظرین سن سکیں, دیکھ جی سکیں. ماشاء اللہ. دیکھیں یہ تزکیہ نفس کیا ہے کہ ہم اپنے جسم کے اعضاء ہیں, زبان, آنکھیں, کان, ہاتھ, پیر, چرمگا, پاؤں کو غلط استعمال نہ کریں, دماغ کو غلط استعمال نہ کریں, اپنے دل کو پاک صاف رکھ لیں. تو اس کے ایک میں بڑا سمپل جو فارمولا دیتا ہوں, یہ اپنا لیں تو بڑی جلدی یہ چیزیں پاک صاف ہو جائیں گی. وہ فارمولا یہ ہے, ہر وقت آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے, اللہ پاک آپ کو سن رہا ہے, اور اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے. یہ 3 چابیاں ہیں اللہ پاک کی حضوری حاصل کرنے کے لیے. اللہ پاک کی حضوری حاصل کر لیں تو شیطان آپ کو جو ہے نا گناہ کے کام وہ درخواست کرے گا, وہ دعوت دے گا, مگر اس کے اوپر انشاءاللہ آپ عمل نہیں کریں گے. کیوں؟ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ پاک مجھے سن رہا ہے, اللہ پاک میرے ساتھ ہے. یہ 3 چابیاں لگا لیں, کامیابی اور کامیابی حاصل کر لیں انشاءاللہ. انشاءاللہ عزیز. حاجی محمد رمضان دباغ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آخر میں آپ نے بڑا زبردست پیغام دیا کہ جو 3 چیزیں ہیں وہ اگر انسان اپنا لے تو پھر انشاءاللہ وہ تزکیہ نفس کی معراج کی طرف سفر کرنا شروع کر دے گا. ناظرین, ابھی ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے پر, اور اس کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو ایک اور معروف اسکالر ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ان سے بھی ہم حج اور قربانی کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ناظرین, آپ کو وقفے کے بعد دوبارہ اسلام چینل اردو کی عید الاضحیٰ پر خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہتا ہوں. پہلے سیگمنٹ کو آپ نے دیکھا. اس وقت ہمارے دوسرے سیگمنٹ کے اندر ایک معروف اسکالر جناب ڈاکٹر اشتیاق احمد کوندل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ بھی ہم گفتگو کریں گے حج کے حوالے سے, قربانی کے حوالے سے, اور حج ہمیں کیا پیغام دیتا ہے, حج کا مقصد کیا ہے, اور حج کیوں ہر صاحب استطاعت مسلمان کے اوپر فرض ہے. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو عید کی مبارک دیتا ہوں, اور بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو ہوں گے. بہت بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو پہلا حج کیا تھا 2005 کے اندر, آپ کچھ اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہیں گے؟ پھر انشاءاللہ ہم آگے کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں وہ آپ سے کروں گا, تاکہ اسلام چینل اردو کے جو ناظرین ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں. لیکن میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنا کوئی تجربہ بیان کریں, اپنی کیفیت جب آپ پہلی دفعہ حج کرنے کے لیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضوان صاحب, مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2005 میں پہلی دفعہ حج کا موقع دیا. اس میں میرے ساتھ ایک آسانی یہ تھی کہ اس سے پہلے میں عمرہ کر چکا تھا, تو مکمل اجنبیت نہیں تھی, بہت ساری جگہوں کا کچھ اندازہ تھا. صحیح. دوسری بات جو آئندہ سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو بھی اللہ حج کی توفیق دے, ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے کہ میں نے حج کے کچھ سفر نامے پڑھے تھے جانے سے پہلے, اس سے مجھے کافی رہنمائی بھی تھی. تیسری سعادت جو کسی بھی مسلمان کے لیے حج کے سفر میں ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کے والدین ہو. تو الحمدللہ میرے والد صاحب تو دنیا میں نہیں ہیں, اللہ مغفرت فرمائے. میری والدہ ساتھ تھی, اور میرے لیے اس حج کی سعادت, فضیلت اور اہمیت کئی گنا بڑھ گئی تھی. ماشاءاللہ. پھر جب میں وہاں پہنچا تو سچی بات یہ ہے کہ حج کا تعلق کرنے سے ہے, پڑھا جائے, بتایا جائے, سنا جائے, شوق کا ہر پہلو ہی بڑا قابل قدر اور قابل تحسین ہے. لیکن جو لطف وہاں جانے میں ہے اور وہاں کی مشقت میں ہے,
اور وہاں کے عظیم الشان اجتماع میں ہے، تو میں کہوں گا کہ مجھے لفظ ملت اور لفظ امت وہاں جا کر سمجھ آیا۔ ملکوں سے مسلمان آئے ہوئے تھے اور کسی کو ریاست نے مجبور کر کے نہیں بھیجا تھا، بلکہ جہاں جہاں سے آئے تھے ریاستوں نے تو ٹیکس لگائے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کی محبت کا عظیم الشان مظاہرہ میں نے وہاں جا کر دیکھا۔ ماشاءاللہ۔ پھر اسی طرح سے میں نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو بلاتا ہے وہی آتا ہے۔ مثلا میں مختصر یہ کہوں گا کہ میں اپنی والدہ کو لے کر جا رہا تھا، تو میری بیوی بھی جانا چاہ رہی تھی لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، تو اس اللہ کی بندی نے اپنا زیور فروخت کر دیا اور حج کے لیے جمع کروا دیا۔ اب جب اس نے فروخت کر کے جمع کروایا تو چند ہی دن بعد ہمارے گھر میں چوری ہوئی اور چوروں نے وہ جگہ تلاش کر لی، اس الماری کو توڑ لیا جہاں وہ زیور رکھا ہوا تھا۔ صحیح۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس زیور کو چوری ہونے سے بچایا اور ایک ایمان والی کے جذبے کو قبول کیا اور وہ کام آ گیا۔ اگر وہ زیور کی محبت میں یہ نہ کرتی تو پھر دیکھیے کہ وہ اس عادت سے ہی محروم رہتی۔ ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ میں جو یہ واقعہ جو آپ نے سنایا ہے، رضوان صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں، آپ کی بالکل بات سن رہا ہوں، اور آپ نے یہ جو واقعہ سنایا اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں پھر آپ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو حج کا تجربہ ہے ہر حاجی کا بڑا ہی قابل رشک اور قابل تحسین ہوتا ہے، لیکن اس حج کے اثرات یہ ہوئے کہ نگاہ میں بلندی پیدا ہوئی اور یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس پر کرم کرتے ہیں اسے واقعی بلاتے ہیں، اور ہم جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، حج کا سفر ہماری نگاہ کو بلند اور دل کو کشادہ کر دیتا ہے، اور انسان کے عقائد، اس کے اخلاق، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بہت ہی بہتری پیدا فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے اپنی اہلیہ صاحبہ کا واقعہ سنایا، یہ تو واقعی ایسے لگتا ہے کہ جیسے جس طرح آپ نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ واقعی جس کو چاہتا ہے بلاتا ہے، اپنا کرم کرتا ہے، اور یہ یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے بڑی ٹو لگائی ہوگی ان کو بھی حفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جو حج ہے، ظاہر ہے ہر صاحب استطاعت مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے اس کا کرنا، تو حج بنیادی طور پر ہمیں، آپ نے خود بھی خیر 2-3 الفاظ جو کہہ دے، ملت کا اور امت کا جو تصور وہاں جا کر سمجھ میں آتا ہے، تو حج بنیادی طور پر کیوں ہر صاحب استطاعت مسلمان کے اوپر فرض کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے؟ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، تو اس کی فضیلت اور اہمیت اتنی زیادہ کیوں رکھی گئی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی رضوان صاحب میں اس کے جی آپ جاری رکھیے۔ جی یہاں میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں جو 5 ارکان اسلام بیان ہوئے ہیں اور جو عبادات کا تصور ہے، حج ایک ایسی جامع عبادت ہے کہ جس میں باقی تمام عبادات کا عکس موجود ہے، اور یہ عبادات کا نچوڑ ہے۔ مثلا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء کی سنت ہے ہجرت کرنا، تو آپ یہ دیکھیے کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے علاقے، خاندان، اپنے معمولات، اپنے کاروبار، اپنے معاشرے کو چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے۔ اسی طرح سے دین میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، انفاق کا حکم دیا گیا ہے، تو حسب استطاعت جیسا کہ آپ نے فرمایا انسان اس کے لیے خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرنے سے انسان کے نفس میں پاکی پیدا ہوتی ہے، اس کے تقوی میں، اس کے تزکیے میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے نماز دین کا بہت بنیادی رکن ہے، اور حج کے سفر میں اور حج کے دوران قیام میں نمازوں کا انسان اور زیادہ اہتمام کرتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر اسے اجر بھی زیادہ ملتا ہے، اور نمازی بننے کا وہ عہد بھی کرتا ہے اور مشق بھی ہوتی ہے۔ پھر اس طرح قربانی ہے، حج کے موقع پر قربانی کا اپنا ایک تصور ہے، اور ہر حاجی
اللہ کی راہ میں اس کی محبت میں جانور قربان کرتا ہے. پھر اسی طرح سے اتنا امبوہ کثیر ہوتا ہے کہ بعض اوقات معمولات متاثر ہوتے ہیں، نہ وقت پہ سونا ہوتا ہے، نہ وقت پہ کھانا ملتا ہے، نہ وقت پہ انسان آرام کر سکتا ہے. تو یہ اتنی پرہجوم اور پرمشقت زندگی جہاد سے مماثلت رکھتی ہے، یہ جدوجہد ہے. پھر اس طرح اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ جب بھوک برداشت کرتا ہے تو اس کی ایک مماثلت جو ہے وہ روزے کے ساتھ بھی پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس طرح آپ یہ دیکھیں گے کہ فکر آخرت اور موت کے ذریعے انسان اپنے دل کو پاک کرتا ہے موت کے ذکر سے. تو جاتے ہی حج کے دنوں میں جب وہ احرام باندھ لیتا ہے تو انسلی سفید چادریں جو کفن سے مشابہ ہے تو اسے موت کے سفر کی تیاری کی نشاندہی کرتی ہیں اور رہنمائی دیتی ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ توحید جو دین کی اصل ہے، کوئی پاکستان سے گیا، کوئی سوڈان سے گیا، کوئی بنگلہ دیش سے، کوئی یورپ سے آیا، کوئی افریقہ سے آیا، لیکن ہر علاقے ہر ملک کا اپنا اپنا ایک ترانہ ہے، اپنا اپنا لباس ہے، اپنا اپنا جھنڈا ہے. وہ سب ختم، سب پر صبغت اللہ کا رنگ غالب آ جاتا ہے اور سب ایک ہی ترانہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ حج مجموعہ ہے دین کی اکثر عبادات کا، اکثر معاملات کا، اور اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ جس کا حج مقبول ہوتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو اسی دن جنا ہے، گویا کہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ حج اور اس کی پرمشقت جدوجہد انسان کو ایک امید دیتی ہے، ایک نیا عزم دیتی ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے، وہ ایک بڑی امت کا حصہ ہے اور اس میں اس کا ایک کردار ہے اور وہ پرعزم ہو کر لوٹتا ہے پچھلا حساب بے باک کر کے نئے سرے سے نیکی اور حسن عمل کی زندگی کا عہد کر کے لوٹتا ہے. تو یہ حج تو زندگی میں ایک بار حسب استطاعت پر فرض ہے، لیکن اس کے اثرات اس کے بعد بھی اس پر جاری رہتے اور معاشرے میں جہاں سے وہ گیا ہوتا ہے بالعموم مسلمانوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنے حاجیوں کا استقبال کرتے ہیں اور اس پہ اتنا لطف ہے کہ اکثر حاجی چند ہی دنوں کے اندر دوبارہ خواہش پال لیتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ حج کے لیے بلایا جائے. تو یہ حج ایک جامع اور بہت ہی مؤثر عبادت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جس طرح آپ نے ماشاءاللہ بڑے جو ہے اچھے انداز کے اندر بتایا کہ یہ اسلام کی تقریباً تمام عبادات کا مجموعہ ہے، اس کے اندر تقریباً اسلام کی تمام عبادات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، تو حج کا ایک پہلو قربانی بھی ہے جو ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور پھر جو حضرت ہاجرہ جو تھیں ان کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب ایڑیاں رگڑی تو زمزم، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور اپنے نیک بندوں کی اداؤں کو اس کے اندر شامل کر دیا. تو آپ ان کی اس سنت سے آج کل کے حالات کے اندر جب آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں، پاکستان کے اندر یا دنیا بھر کے اندر مسلمان مجموعی طور پر جب قربانی کرتے ہیں، تو ایک عنصر اب ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، وہ ہے نمود و نمائش کا. اور اس کے اندر بہت سارے، پہلے تو شاید تھوڑا کم لوگوں کو پتہ چلتا تھا، ایک دو خبریں آتی تھیں اخبارات کے اندر یا ٹی وی کے اندر. ابھی سوشل میڈیا کے ہونے سے ہر جگہ پر، ہر گھر کے اندر موبائل ہونے سے تقریباً ہر فرد ہی اس کو اس کے اوپر چڑھا رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. تو کیا یہ نمود و نمائش کا عنصر جو ہے کس طرح ہماری ان عبادات کو یا اس جذبے کو ضائع کر دیتا ہے؟ رضوان صاحب، میں یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ سوال دہرا دیں، کوئی 90% تو آواز مجھے نہیں آ سکی. اچھا، میں شاید آپ جی میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ نمود و نمائش کا ہے یہ قربانی کا معاملہ.
جو بہت زیادہ لوگ جو ہیں گھروں کے اندر بچے ہیں یا بڑے بھی ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز لی ہے قربانی کے لیے. تو یہ جو نمود و نمائش ہے چاہے قربانی کے اندر ہو یا حج کے اندر ہو، یہ کس طرح ہماری عبادت کو یا ہماری ایک اللہ کے ساتھ ایک جو رضا الہی کا جو حصول ہے اس کے اندر حائل ہوتی ہے اور ساری اجر کو ضائع کر دیتی ہے؟ جزاک اللہ رضوان صاحب، میں نے سوال کو اچھی طرح سن لیا الحمدللہ. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بالکل. اور نیت ہر عمل کی، چاہے وہ حج ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے نماز ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اس کی خوشنودی کے لیے یہ عمل کرنا چاہیے. یہ ایک اصولی بات ہے. لیکن عملی طور پر بعض لوگ نمود و نمائش اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں نیک سمجھا جائے، وہ ناپسندیدہ اور ممنوع ہے. لیکن بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے کام کو خوشی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ان کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے. صحیح. مثلا دیکھیے اگر بچے ہیں وہ تو معصوم ہیں، اگر وہ جانور لے کے آئے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہیں تو ہمیں اس خوشی میں شریک ہونا چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے. ہاں جو بڑے ہیں، جو میچور ہیں، انہیں اپنے نفس کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے. اس کے باوجود حج کا عمل ہو، قربانی کا عمل ہو، ایون نماز کا عمل ہو، دین میں دکھاوا، نمود و نمائش سخت ناپسندیدہ ہے. اس سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اپنے عملوں کو جتا جتا کر اور تکلیف دے کے ضائع نہ کرو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قربانی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اس قربانی کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے. لہذا پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو کام بھی کریں وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کریں. مگر ہم انسان ہیں، ہمارے نفس میں، ہمارے دل میں کئی اور میلانات آ جاتے ہیں. تو دین فطرت ہے، اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ اچھے سے اچھا بھی عمل کرو تو اس کو اللہ کے حضور پیش کرو، استغفار کرو. مثلا جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، یہ بہترین عمل ہے، وہ تنہا ہوتے ہیں، اس کے باوجود قبولیت کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں. دیکھیے جہاں حج ہوتا ہے اور جہاں قربانیاں ہوتی ہیں اس کا مرکز جو ہے حرم کعبہ ہے. اس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، مستری والا کام آپ نے کیا، اور مزدور اور اسسٹنٹ والا کام آپ کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کیا. دونوں جلیل القدر انبیاء ہیں. لیکن جب حضرت ابراہیم نے اسے مکمل کیا تو اس کے بعد جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے اس کو مستقل قرآن کا حصہ بنا دیا. دعا یہ مانگی تعمیر کعبہ جیسا عظیم کام کرنے کے بعد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب، ہم نے یہ کام کیا ہے، اسے تو قبول فرما، اور اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو بھی قبول فرما. لہذا حج، قربانی، ایسے تمام اعمال کی اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے، وہی وسائل دیتا ہے، اسی کے لیے کیے جانے چاہیے. اور سوشل میڈیا یا ایسے رجحانات جن سے اس عمل کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تاہم اس بات کی گنجائش ہے کہ دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے آپ ایسی چیزیں نشر کر سکتے ہیں، لیکن اپنے نفس اور نیت کو اللہ کے حوالے کریں اور زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں. رائٹ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ زبردست آپ نے یہ بتایا، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اس حوالے سے بھی جب سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں شیئر کی جاتی ہیں یا کسی جگہ پر بھی آتی ہیں تو ہمیں اس حوالے سے حسن ظن رکھتے ہوئے یہی سوچنا چاہیے کہ شاید یہ اس کی طرف سے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اور دوسرے لوگوں کی ترغیب کے لیے کیا گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز یہ بتائیے گا کہ ذی الحج کے جو یہ 10 ایام ہیں، ان کی فضیلت اور ببرکت سب پر عیاں ہیں، سب مسلمان اس کو سمجھتے ہیں.
یہ ہمیں کیا درس دیتے ہیں آنے والے وقت کے لیے؟ ظاہر ہے یہ 10 دن ہیں، رمضان المبارک کے ایام ہیں، یہ خصوصی ایام جو اسلام کے اندر ہوتے ہیں، یہ ہمیں لوگ یہاں رمضان کے اندر روزے رکھتے ہیں، حج کے ایام میں حج کرنے جاتے ہیں، قربانی کرنے جاتے ہیں، تقوی جو ہے، پرہیزگاری جو ہے، ہر مسلمان کا ایک اس کو بوسٹ اپ مل جاتا ہے. لیکن یہ دن جب ہیں، یہ آنے والے دنوں کے اندر کس طرح ایک انسانی مسلمان کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تاکہ وہ ان سے صحیح طرح مستفید رہے اور تربیت حاصل کر پائے؟ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے دین میں اجتماعیت پر بہت زور دیا گیا ہے کہ ہم اپنی جی میں سن رہا ہوں. رضوان صاحب سن رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی، بالکل میں سن رہا ہوں. جی آپ بولیے ڈاکٹر صاحب، میں سن رہا ہوں، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں اگر سمجھ پایا ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حج ہو، قربانی ہو اور دین میں دیگر عبادات ہوں، یہ ہمیں معاشرے سے جوڑ کے رکھتی ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ حج کی توفیق ملے، قربانی کی ملے، تو اس کے اثرات کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے دین نے الگ تھلگ زندگی سے منع کیا ہے، خلوت کی زندگی سے منع کیا ہے. مردوں کو تو خاص طور پہ کہا گیا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. حج کے لیے 57 اسلامی ممالک کے علاوہ غیر مسلم ممالک سے بھی، جہاں مسلمان اقلیت میں ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جو جمع کیا جاتا ہے، اس طرح قربانی کا ایک ہی طریقہ کار اور ایک ہی دن مقرر ہے، تو یہ بھی اجتماعیت کا درس دیتا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی بڑی ترغیب دی ہے، بڑی تاکید کی ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ مل کے رہا جائے. وہ مسجد کے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، وہ اچھے ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی کمپنی، آپ کے دفتر میں اہل ایمان جو عمل میں اچھے ہیں. اچھی کمپنی، یہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ناظرین اور سامعین میں پنجابی سمجھنے والے کس حد تک ہیں، لیکن پنجابی کے مشہور بزرگ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر سناتا ہوں. چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی دے وچ پھل پے، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے. لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ یہ حج، قربانی، نماز، جو بھی بھلائیاں ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی صحبت پر نظر رکھیں. اچھی صحبت ہوگی، اس کے اچھے اثرات ہوں گے. اس لیے خاص طور پہ جس معاشرے میں اس وقت آپ کا یہ ٹی وی چینل خدمت سر انجام دے رہا ہے، اللہ اس مبارک قدم کو اور بابرکت بنائے. اس میں تو بہت ضروری ہے کہ حج اور قربانی اور نماز اور بھلائیوں کا موقع ملے بھی، لیکن فرد کمزور ہوتا ہے. اور حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بھیڑیا اس بکری کو شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے بچھڑ جاتی ہے. تو آپ کو 4 اچھے لوگ ملے یا 10 ملے، کوئی مرکز ہو، کوئی جماعت ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ جڑ کر رہے. صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے. رائٹ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے اس کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر سم اپ کیا ہے کہ حج کی جو برکات ہیں وہ اسلام کی عبادات کا مجموعہ ہے. پھر آپ نے جو سوشل لائف ہے انسانی زندگی کی، اس کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے کہ انسانوں کو جوڑ کر رکھنے اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا. لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے اس وقت کہ ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں جہاں پر اسلام چینل کی بھی آپ نے بات کی کہ وہ ماشاءاللہ اس معاشرے کے اندر اپنا ایک تعمیری کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور الحمدللہ ہم اس پر بے حد مشکور بھی ہیں، آپ کے بھی اور لوگوں کے بھی، جو ہماری ٹرانسمیشن کے اندر گاہے بگاہے شرکت کرتے ہیں اور اپنے تجربے سے اور اپنی ایک عملی زندگی سے جو ہے اپنے علم سے لوگوں کو مستفید کرتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے حج کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے، ہم نے قربانی کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے.
ایک جو ملت کا تصور ہے جو شروع میں آپ نے بتایا، جو امت کا ایک تصور ہے آپ نے آغاز کے اندر اس میں گفتگو کی اور حج سے آپ کو اس کا ملا، اس کو ہم کس انداز کے اندر ظاہر جو بیرون ملک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ قائم رکھ سکتے ہیں یا بڑھاوا دے سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں ان ایام کی برکات سے، اسلام کی برکات سے، ان خصوصی خاص طور پر موقعوں کی مناسبت سے جب عید ہوتی ہے یا حج کا موقع ہوتا ہے یا رمضان کا موقع ہوتا ہے، تو کس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر جڑ سکتے ہیں؟ رضوان صاحب، ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، اور میں اس سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ سیرت النبی کی کسی بھی مستند کتاب سے اس حج کی تفصیل کا مطالعہ جو بھی کرے گا تو انشاءاللہ تعالی مایوسیوں کے بادل چھٹ جائیں گے، اور اسے یہ پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بہت ہی عظمت اور شان والا تھا، اور بہت سارے نشیب و فراز کے باوجود آج بھی اس امت نے حج کی عبادت کو سنبھالا ہوا ہے۔ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور کا جو حج ہے اس حج کو آپ نے ایک عام مسافر کے طور پر نہیں کیا، بلکہ ایک فرما روا اور ایک حاکم کے طور پر کیا ہے۔ اس سے ہمیں اسلامک لیڈرشپ کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات، اس حج میں کئی رنگ، کئی نسل، کئی علاقوں، کئی طرح کے جغرافیے اور قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کے ساتھ جمع ہو گئے، اور ہر ایک اپنے قبیلے اور اپنی نسل کی خوشی اور فخر میں تھا، لیکن حج کی عبادت نے انہیں توحید کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے چلے تو اس سے پہلے بڑے پیمانے پر اس بات کی اشاعت کی گئی، اعلان کروایا گیا، منادی ہوئی کہ حضور حج پر تشریف لے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے اسی حج کی اداؤں کو مسلمان ہر سال مناتے ہیں۔ تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس وقت مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے، تو یاد رکھیں ہر آدمی 100 مسائل بیان کر سکتا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ نا امیدی ہے، مایوسی ہے، مرال کا ڈاؤن ہونا ہے۔ جبکہ ہمارے بہادر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج میں دیا، جس کو صحابہ نے جاری رکھا، وہ حج بہادری اور جرأت کا حج۔ میں یہ کہوں گا کہ اس حج کے موقع پر جو قربانی ہوئی، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مرغی ذبح کرنے کے لیے بھی دوسرا بندہ تلاش کرتے ہیں کہ وہ ذبح کر کے دے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قربانی کی، 1 اونٹ، 2 اونٹ، 3 اونٹ نہیں، 100 اونٹ آپ نے ذبح کیے۔ اور یاد رکھیں اپنے حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے دائیں ہاتھ سے خود ذبح فرمائے اور باقیوں کو حضرت علی کے سپرد کیا کہ آپ ذبح کریں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج بہادروں کا اجتماع ہے، بزدلوں کا نہیں ہے، ڈرپوکوں کا نہیں ہے۔ اور جب بندہ مومن یا خدا کی کوئی بندی اپنے ٹوٹے ہوئے دل، اپنے علاقے، اپنے معاشرے، اپنے ذاتی مسائل کے ساتھ حج کے لیے جاتا ہے تو حج اس کے اندر ایک عزم پیدا کرتا ہے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو کے اندر شریک ہوئے۔ ناظرین، ذی الحج کی آپ نے خصوصی ٹرانسمیشن دیکھی، عید الاضحیٰ کی ٹرانسمیشن دیکھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حج اور یہ عید آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں اور برکتیں لے کے آئے گی۔ اپنے میزبان رضوان ارشد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك